अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करने का आर्मी इंडक्शन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत आप पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करते हैं और इसके बाद फर्दर प्रमोशंस के थ्रू लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और जनरल के लेवल तक भी जा सकते हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, अप्रैल में और अक्टूबर में। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 150 पीएमए लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है, जिसके थ्रू आप कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स के इस प्रोग्राम में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से स्टार्ट की जाएगी और ऑनलाइन या मैनुअल रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मई 2022 होगी। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस होने वाले 150th पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलें तो सबसे पहले आप पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk पर आएँ और यहाँ आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर ही पाकिस्तान आर्मी के पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम की तफसील मिल जाएगी। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट तो नहीं हुई है, जो कि 11 अप्रैल से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम की मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। और जैसे ही 11 अप्रैल की तारीख आएगी तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो 150th पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू होगी। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 मई है, जबकि प्रीलिमिनरी टेस्ट 18 मई से लेकर 23 जुलाई तक कंडक्ट किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों, जबकि आर्म्ड फोर्सेस के ऐसे पर्सनल जो कि 20 साल से ज़्यादा उम्र के हामिल हैं, अगर वो मैरिड भी हों तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन 2 साल या 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में शामिल है कि कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए, जो कि 162.5 सेंटीमीटर्स बनती है, जबकि वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। और नेशनैलिटी में पाकिस्तानी सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जो डुअल नेशनैलिटी होल्डर हैं तो उन्हें सिलेक्शन के बाद पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद दीगर एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो। इंटरमीडिएट में एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस, आईकॉम, एफए, ए लेवल्स और इस तरह की तमाम 12 ईयर्स की एजुकेशन शामिल होती हैं। लिहाजा किसी तरह की भी इंटरमीडिएट अगर कैंडिडेट ने कंप्लीट की है और उसकी उम्र 1 नवंबर 2022 के मुताबिक 17 से 22 साल के दरमियान में है तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यानी बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के सर्विंग पर्सनल जिनकी उम्र 17 से 23 साल के दरमियान हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली दोनों कैटेगरीज में कैंडिडेट्स को अपर और लोअर एज लिमिट में 3 माह तक की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 4 ईयर्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, यानी बीएस, बीए ऑनर्स, बीबीए या बीपीए वगैरह का कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और उनकी उम्र 17 से 24 साल के दरमियान हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में कैंडिडेट्स को किसी किस्म की एज की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा सर्विंग आर्मी सोल्जर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स में शामिल है कि कैंडिडेट ने एफए, एफएससी या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन कम से कम 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। जबकि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीए, बीएससी, बीए, बीएससी ऑनर्स या बीबीए, बीपीए एटसेट्रा किया हो और उन्होंने इन डिग्रीज में 60% मार्क्स हासिल किए हों तो ऐसे केस में अगर इनके एफए, एफएससी में कम से कम 50% नंबर भी हों तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर तो कैंडिडेट सिर्फ इंटरमीडिएट की बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 55% मार्क्स लाजमी हासिल कर चुके हों। लेकिन अगर इससे हायर क्वालिफिकेशन की बेसिस पर कैंडिडेट्स अप्लाई करें तो ऐसे केस में उन्हें एफए, एफएससी में मार्क्स की थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा रही है कि अगर उनके एफए या एफएससी में मिनिमम 50% मार्क्स भी हों तो भी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ भी मेंशन किए गए हैं जहाँ से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 55% मार्क्स उन्होंने लाजमी हासिल किए हों। इनमें शामिल हैं बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, चित्राल, दीर, तहसील बालाकोट, कागान नारान, डिस्ट्रिक्ट मानसेहरा, थर पारकर, तहसील उमरकोट, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, चोलिस्तान डेजर्ट, द्रावड़ फोर्ट, सालमसार, मौजगढ़ और दीनगढ़। और आर्मी के सर्विंग सोल्जर्स एफए, एफएससी में कम से कम 50% नंबरों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी
پارٹ 2 میں پروموٹ کر دیے گئے ہیں اور اس سال انہوں نے سیکنڈ ایئر کے ایگزامز دینے ہیں، تو وہ کینڈیڈیٹس بھی ہوپ سرٹیفکیٹ اور 55% مارکس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسے کیس میں کینڈیڈیٹس کو اپنے انسٹیٹیوشن کے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر سے 55% مارکس کا ہوپ سرٹیفکیٹ تیار کروانا ہوگا، یعنی اس ہوپ سرٹیفکیٹ کے اوپر یہ بات مینشنڈ ہوگی کہ انٹرمیڈیٹ کا جب رزلٹ آئے گا تو اس کینڈیڈیٹ کے کم از کم 55% مارکس لازمی آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایف ایس سی، اے لیول یا ایکولنٹ کوالیفیکیشن کے کینڈیڈیٹس کو رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے ایک ہفتے کے اندر اپنا فائنل رزلٹ کارڈ یا مارک شیٹ بھی سبمٹ کرنی ہوگی، اور ایسے کینڈیڈیٹ جو ایک ہفتے کے اندر اپنا رزلٹ سبمٹ نہیں کرا پاتے یا رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد ان کے مارکس 55% سے کم آتے ہیں تو ایسے کیس میں ان کی رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی اور ایسے کینڈیڈیٹس کو ان ایلیجیبل کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور ایسے کینڈیڈیٹ جن کے پاس میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بی اے، بی ایس سی کا سرٹیفکیٹ یا ڈپلیکیٹ یا ریوائزڈ مارک شیٹ اویلیبل نہ ہوئی تو ایسے کینڈیڈیٹس کو اپنے سیکریٹری کنٹرولر ایگزامینیشن آف بورڈ یا یونیورسٹی کی طرف سے ایک ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ تیار کروا کر سبمٹ کرانا ہوگا۔ اور اے لیول کے کینڈیڈیٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے اوور آل ایگریگیٹ 55% مارکس سے زیادہ ہوں اور انہیں آئی بی سی سی کی طرف سے ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ بھی تیار کروانا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ ان ایلیجیبلٹی کنڈیشنز بھی مینشن کی گئی ہیں، اور اگر کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں بھی پورا اترتا ہے تو ایسے کیس میں وہ پی ایم اے لانگ کورس کے پروگرام کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایسے اسٹوڈنٹ جو آئی ایس ایس بی سے 2 بار ریجیکٹ ہوئے ہوں تو وہ پی ایم اے لانگ کورس کے پروگرام کے لیے رجسٹریشن نہیں کروا سکتے۔ اسی طریقے سے ایسے کینڈیڈیٹ جو آئی ایس ایس بی سے 2 بار اسکرینڈ آؤٹ ہوئے ہوں، یا ایسے کینڈیڈیٹ جو پچھلے 4 مہینوں میں یعنی 120 دنوں کے اندر آئی ایس ایس بی میں اپیئر ہوئے ہوں، ایسے کینڈیڈیٹ جو گورنمنٹ سروس بشمول آرم فورسز سے ڈسمس یا ریموو ہوئے ہوں یا کورٹ آف لا سے کنوکٹ ہوئے ہوں۔ اس کے علاوہ اپیل میڈیکل بورڈ کی طرف سے پرماننٹلی انفٹ ڈکلیئر ہونے والے کینڈیڈیٹس، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے میڈیکلی انفٹ ہونے والے کینڈیڈیٹس بھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایسے کینڈیڈیٹ جو آرم فورسز کالج یا انسٹیٹیوشن سے ڈسپلنری گراؤنڈز کی بنا پر وڈرا ہوئے ہوں، اس کے علاوہ آرم فورسز آفیسرز اکیڈمی یا ٹریننگ انسٹیٹیوشن سے کسی بھی بنا پر وڈرا، ڈسچارج یا ریزائن کیے ہوں، یا ایسے کینڈیڈیٹ جنہوں نے اپنے اکیڈیمک سرٹیفکیٹس میں کسی قسم کی ٹیمپرنگ کی ہو، تو ان میں سے کسی بھی کیٹیگری سے بلانگ کرنے والے کینڈیڈیٹس کو پی ایم اے لانگ کورس میں اپلائی کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ آئی ایس ایس بی کا جو سلیکشن سسٹم ہے وہ نیچرل آفیسر پوٹینشیل کو اسیس کرتا ہے، یعنی ایسے کینڈیڈیٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے جن میں قدرتی طور پر آفیسر بننے کا ایک پوٹینشیل اویلیبل ہو، جبکہ ایسے کینڈیڈیٹ جو آئی ایس ایس بی کے ٹیسٹ کی کوچنگ لیتے ہیں تو اس سے ان کی پرسنالٹی کے اندر بہت زیادہ کانٹراڈکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں پاکستان آرمی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ نے کسی پرائیویٹ کوچنگ سینٹر سے کسی قسم کی ٹریننگ حاصل کی ہو تو ایسے کینڈیڈیٹ کو کسی قسم کی بھی کمیشنز میں اپلائی کرنے کے لیے ان ایلیجیبل کنسیڈر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایسے کینڈیڈیٹس جو ان تمام ریکوائرمنٹس پر بالکل پورا اترتے ہیں اور وہ اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں تو وہ پاکستان آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ www.joinpakarmy.gov.pk سے آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ کینڈیڈیٹس کو انیشیل ٹیسٹ کی ڈیٹ اور ٹائم سے متعلق انٹیمیٹ کر دیا جائے گا، جس کے لیے کینڈیڈیٹس کا ایک ویلڈ ای میل اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے۔ تمام رجسٹرڈ کینڈیڈیٹس اپنی کمپیوٹرائزڈ رول نمبر سلپ کے اوپر مینشن کیے گئے ٹائم اور ڈیٹ کے مطابق پریلیمنری ٹیسٹ کے لیے رپورٹ کریں گے۔ چونکہ کینڈیڈیٹس کے انیشیل ٹیسٹ کمپیوٹر بیسڈ ہوں گے، لہٰذا کینڈیڈیٹس کے پاس کمپیوٹر کا ورکنگ نالج ہونا لازمی ہے۔ جوائن پاک آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ کے علاوہ کینڈیڈیٹس کسی قریبی آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر میں جا کر بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، جس کے لیے کینڈیڈیٹس کو تمام ضروری ڈاکیومنٹ ساتھ لے جانے ہوں گے۔ ان تمام ضروری ڈاکیومنٹس کی تفصیل آگے چل کر بتائی جائے گی۔ جبکہ ایسے کینڈیڈیٹس بھی جو آن لائن رجسٹریشن کرتے ہیں تو انہیں بھی انیشیل ٹیسٹ کے روز یہ تمام ضروری ڈاکیومنٹس اپنے ساتھ لے جانے ہوں گے۔ اس کے بعد پریلیمنری سلیکشن کے شیڈول کے مطابق رجسٹریشن 11 اپریل سے 15 مئی تک ہوگی اور پریلیمنری ٹیسٹ 18 مئی سے لے کر 23 جولائی تک کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ اور ایسے کینڈیڈیٹ جنہوں نے ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے پروگرام کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ پی ایم اے لانگ کورس کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو انہیں ریپیٹر کینڈیڈیٹ کنسیڈر کیا جائے گا، اور تمام ریپیٹر کینڈیڈیٹس کو اپنے متعلقہ آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر میں 18 سے 27 مئی تک پریلیمنری ٹیسٹ کے لیے رپورٹ کرنا ہوگا۔ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ یعنی آئی ایس ایس بی کے لیے ماڈیول بیس سلیکشن کی جائے گی، جس میں کینڈیڈیٹس کو مختلف مراحل میں ڈفرینٹ ٹیسٹ میں سے گزارا جائے گا اور ہر ٹیسٹ کی ڈفرینٹ ویٹیجز اسائن کی جائیں گی، اور ان میں شامل ہیں ریٹن اینڈ انٹیلیجنس ٹیسٹ، میڈیکل ایگزامینیشن، فزیکل ٹیسٹ اور انٹرویو بائی پریلیمنری سلیکشن بورڈ۔ ریٹن اور انٹیلیجنس ٹیسٹ ملٹیپل چوائس کوسچنز پر مشتمل ہوگا اور اس میں انگلش، میتھمیٹکس، پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات اور جنرل نالج کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ ریٹن اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کوالیفائی کرنے والے کینڈیڈیٹس فزیکل، میڈیکل ٹیسٹ اور انٹرویو دیں گے، اور فزیکل ٹیسٹ میں کینڈیڈیٹس کو 1.6 کلومیٹرز کی رننگ 8 منٹوں میں پوری کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ پل اپس کی 3 ریپیٹیشنز 2 منٹوں میں
کرنے ہوں گے. 2 منٹوں میں پش اپس کے 15 ریپیٹیشنز, 2 منٹ میں کرنچز کی 20 ریپیٹیشنز اور 7.4 فیٹ کی ڈچ کراسنگ بھی کرنی ہوگی. اور اس طرح فزیکل ٹیسٹ کی تمام ایکٹیویٹیز کے ڈفرینٹ مارکس اسائن کیے گئے ہیں. کینڈیڈیٹس کو فزیکل ٹیسٹ کے تمام مراحل کوالیفائی کرنے ہوں گے, اور ان میں سے کسی ایک ٹیسٹ میں بھی اگر کینڈیڈیٹ فیل ہو جاتا ہے تو ایسے کیس میں وہ ISSB کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا. ایسے تمام کینڈیڈیٹ جو ریٹن, میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ کوالیفائی کر لیتے ہیں تو وہ SNROs اور سائیکالوجسٹ کو انٹرویو دیں گے. اور انٹرویو میں اپیئر ہونے سے پہلے کینڈیڈیٹس انگلش یا اردو لینگویج میں 10 لائنوں کا ایک ایسے لکھیں گے. تمام کینڈیڈیٹس کو ایک پلین پیپر دیا جائے گا جس پر وہ انگلش یا اردو لینگویج میں ایسے لکھیں گے, اور کینڈیڈیٹس کو انٹرویو والے دن ہی ایسے کا ٹاپک بتایا جائے گا. انٹرویو میں تمام کینڈیڈیٹس کو 20 میں سے مارکس دیے جائیں گے, اور کینڈیڈیٹس کو انٹرویو میں کم از کم 12 نمبر لازمی حاصل کرنے ہوں گے. اور ایسے تمام کینڈیڈیٹ جو انٹرویو میں 12 سے کم نمبر حاصل کرتے ہیں تو انہیں ISSB کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا جائے گا. اور انٹرویو کے کنڈکشن کے لیے کچھ ضروری گائیڈ لائنز بھی دی گئی ہیں. اور انٹرویو میں کینڈیڈیٹ کے جن کیریکٹرسٹکس کو دیکھا جائے گا ان میں شامل ہیں ایکسپریشن اینڈ کانفیڈنس ان انگلش اینڈ اردو, ایڈیکویٹ نالج اباؤٹ کرنٹ افیئرز, ایڈیکویٹ نالج اباؤٹ جیو اینڈ پاکستان اسٹڈیز, اوور آل آؤٹ لک, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز انکلوڈنگ اسپورٹس اینڈ ہابیز. اور اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کے کسی بھی دوسرے ایسپیکٹ کو بھی جج کیا جا سکتا ہے جو کہ پینل کو اپروپریٹ لگے. اور تمام کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کی باقاعدہ ریکارڈنگ کی جائے گی CCTV کیمراز کے تھرو. اس کے بعد آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر تمام کینڈیڈیٹس کے ماڈیول میں ریکوائرڈ انٹریز کو فل کریں گے جن میں شامل ہیں فزیکل ٹیسٹ اور انٹرویو کے مارکس. اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کی ISSB کے لیے فردر نامینیشن پرسنل ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے میرٹ کی بنیاد پر کی جائے گی. ISSB ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹس کا کسی قریبی کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل کی طرف سے ڈیٹیلڈ میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا, اور کینڈیڈیٹ کی اوور آل پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے جنرل ہیڈ کوارٹر کی طرف سے فائنل سلیکشن کی جائے گی. اس کے بعد وہ تمام ڈاکیومنٹ جو کینڈیڈیٹس کو اگر تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو آن لائن رجسٹریشن کرتے ہیں تو انہیں اپنے انیشیل ٹیسٹ کے روز لے جانے ہوں گے, یا جو کینڈیڈیٹس کسی قریبی آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر جا کر رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو انہیں رجسٹریشن کے لیے یہ ڈاکیومنٹ ساتھ لے جانے ہوں گے جن میں شامل ہیں میٹرک, FA, FSC کے اوریجنل سرٹیفکیٹ یا ڈیٹیل مارک شیٹ, 18 سال سے زیادہ عمر والے کینڈیڈیٹس کا کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ, یا 18 سال سے کم عمر کینڈیڈیٹس کے لیے B فارم اور اپنے گارڈین کا کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ. اوپر بتائے گئے ڈاکیومنٹس کے اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز کا ایک سیٹ لے جانا ہوگا. اس کے علاوہ 3 عدد پاسپورٹ سائز کلرڈ فوٹوگراف جو کہ فرنٹ اور بیک سے اٹیسٹڈ ہوں. ریپیٹر کینڈیڈیٹس کے لیے ISSB کے ناٹ ریکمینڈڈ لیٹر کا اوریجنل اور ایک عدد فوٹو کاپی بھی لے جانا ہوگا, جبکہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کا پرانا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ایسے تمام کینڈیڈیٹ جو سلیکشن پروسیجر کو سکسیسفلی کوالیفائی کر لیتے ہیں اور ان کی فائنل سلیکشن ہو جاتی ہے تو انہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 2 سال کی ٹریننگ دی جائے گی, اور 2 سال کی ٹریننگ کے بعد یہ پاکستان آرمی کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر جوائن کریں گے. اور پاکستان آرمی کے 150th PMA لانگ کورس کے پروگرام سے ریلیٹڈ کسی بھی فردر انفارمیشن یا مینول رجسٹریشن کے لیے آپ کسی قریبی آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر جا کر رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. ویب سائٹ کے اس پیج پر آپ کو پاکستان کے تمام آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر کے کانٹیکٹ نمبرز, ایڈریس اور ٹائمنگ وغیرہ کی مکمل انفارمیشن مل جائے گی. پاکستان کی تمام یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز کے ایڈمیشن کی معلومات, میڈیکل کالجز کے داخلوں اور MD کیٹ کی مکمل رہنمائی, میڈیکل انجینئرنگ, لا اور فائن آرٹس کے انٹری ٹیسٹ, الائڈ ہیلتھ سائنسز, کمپیوٹر سائنس, میڈیا اسٹڈیز, سوشل سائنسز اور بزنس اسٹڈیز کے پروگرامز, یونیورسٹیز کے ایڈمیشن شیڈول اور میرٹ لسٹوں کی تفصیل, نیشنل اور انٹرنیشنل اسکالرشپس, بورڈ امتحانات, داخلوں, رزلٹ اور امپروومنٹ کی مکمل انفارمیشن, آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے جوائننگ پروگرامز, کیریئر کاؤنسلنگ اور تمام ضروری اناؤنسمنٹس, نوٹیفیکیشنز اور تعلیمی نیوز حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا پروفیشنل واٹس ایپ گروپ جوائن کریں صرف 300 روپے میں پورے سال کے لیے. جوائن کرنے کا طریقہ اسکرین پر اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے.